बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्लाइज़ा रिपोर्ट प्रोग्राम के साथ मैं नियाज़ बालब, और आप जानते हैं कि हाई टीवी के इस प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अदील मिर्ज़ा साहब। जनाब अदील मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ठीक हैं बादल साहब? जी जी, बहुत शुक्रिया सर। और सुनाइए सर, ईद कैसी गुजरी? ईद माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजर गई इस दफ़ा, और हमेशा ही ईद अच्छी गुजरती है। और हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, आप जैसे लोग हमारे साथ होते हैं स्टूडियोज़ के और दूसरे न्यूज़ के लोग, तो उनके साथ आपको पता है हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता होता है, और बड़ी अच्छी गुजरती है ईद माशाल्लाह। ड्यूटी सहाफ़ी ईद पर भी अपनी ड्यूटी पर होता है, और घर वालों के लिए वक्त नहीं होता, आपके लिए, आवाम के लिए वक्त होता है हमारा वक्त। तो जनाब आप ही के साथ हमारी गुजरी, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, ईद पर जो है वो आप जानते हैं कि 30 रोज़ जो है वो रमज़ान के होते हैं, 29 रोज़े हमने गुजारे, और इस दरमियान में क्योंकि एक जो रमज़ान का प्रोसेस है ये अल्लाह की तरफ से एक हमारा जो सिस्टम है तबई, हमारा जो फिज़िकल अंदरूनी सिस्टम है, इसके लिए एक डिसिप्लिन का महीना होता है। और चूँकि रमज़ान में आप खाते पीते नहीं हैं, या वक्त मुख्तलिफ होता है, सहरी में खाते हैं, फिर अफ्तार में खाते हैं, और फिर जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है और ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर लोग टूट पड़ते हैं। तो इस वक्त लाहौर के अस्पतालों की हालत ये है कि भरमार है मरीज़ों की। एक तरफ जनाब वो BCR खोरी के मरीज़ हैं, मैदे के मरीज़ हैं, वो पहुंच गए हैं, और कोई चिकना और मुरगन खाया है और ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक के, तो वो भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। फिर एक तीसरा जो नौजवानों का तबका है कि जो ओवर स्पीडिंग करता है और व्हीलिंग करता है और मोटरसाइकिलों दंदनाते फिरते हैं, तो ये अस्पतालों पे बड़ा जो है वो रश पहुंच गया है। इस हवाले से आप कुछ लोगों को बताइए, समझाइए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी अच्छा, एक तो ये है कि एक ही निशिस्त में आपने 2 सवाल कर दिए हैं। एक तो ये BCR खोरी वाला है जी। और दूसरा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं जी। ये BCR खोरी वाले जो लोग हैं ना वो और कैटेगरी है, और ये जो रोड एक्सीडेंट वाला है ये और कैटेगरी है। ये जो नौजवान है ना, इन्हें खाने पीने का कुछ नहीं होता। जी जी। खाने पीने का इतना शौक नहीं होता, पहनने का इतना शौक नहीं होता, जितना ही आउटिंग करने का उनको शौक होता है। और ये BCR खोरी वाले हैं जो पेटू किस्म के लोग, हम खास करके हम जिंदा दिलाने लाहौर जिनको कहते हैं। जी जी। शायद हम जिंदा ही खाने के लिए हैं जी। और आपने देखा होगा जैसा कि आप रात को एक प्रोग्राम भी करके आए होटलों पे, कितना रश था माशाल्लाह, और पूरी रात चांद रात से ये काम सिलसिला चला था। ये ईद वाले दिन भी, और आज तरु गुजर रहा है, तरु वाले दिन भी यही हालात हैं, जिंदा दिलाने लाहौर। और क्या, एक तो आपके प्रोग्राम में कोई बंदा कह रहा था खाओ खाओ और खूब खाओ, लेकिन वो ये नहीं समझते यार ये जो खाना है इसमें भी इत्तेदाल चाहिए। वैसे तो जिंदगी, जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में कि ये जो रमज़ान का महीना है ये इत्तेदाल सिखाता है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन हम जब खाने का मामला आता है, चाहे वो चांद रात हो, चाहे वो ईद हो, चाहे कहीं वलीमा हो, मैंने अक्सर वलीमों में देखा है कि वो कहते हैं जी रोटी खुल गई। हाँ, रोटी खुलती है तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे वो ये समझ रहे हैं कि ज़िंदगी की पहली रोटी है, शायद वो ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रोटी है, ये पता नहीं क्या समझ के वो भागते हैं। तो मैं तो ये कहा करता हूँ कि यार अब ये ना कहा करो कि रोटी खुल गई, आप कहा करो लोग खुल गए। हाँ, और रोटी तो वही पड़ी होती है। जी बिल्कुल, लोग खुलते हैं असल में, जैसे लोग किले के साथ कोई बांधा होता है ना, ऐसे यार भागते हैं। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अच्छे होटलों में, लोगों को मैंने देखा है कि वो जब वो जाते हैं ना, वो बूफे कर रहे हैं, वो प्लेट है उनके पास, वो पहले उनकी कोशिश होती है कि जो ट्रेट है, बड़ी प्लेट है ना, वो उसको पकड़ा जाए, उसका सहारा लिया जाए। और प्लेट एक नहीं पकड़ते, 2 पकड़ते हैं, दोनों प्लेटें भरेंगे, एक में वो अगर राइस हैं उससे भरेंगे, वो बोटियाँ उसमें फुल करेंगे, दूसरा उसके साथ दूसरा रायता वगैरह सलाद जो है वो उसको फुल भरेंगे। अब वो दोनों बोटियाँ उन्होंने उठाई हुई हैं हाथ में, अब टेबल की तरफ जा रहे हैं, मोबाइल यहाँ लिया हुआ है, वो मोबाइल में अचानक कॉल आ गई। हाँ, अब वो तीसरे दोस्त को फ़ोन करेंगे या दूसरे दोस्त को मदद के लिए बुलाएंगे, यार ये मेरा फ़ोन सुनना। हमारे माशरे में ये चीज़ सिर्फ ईद पे नहीं है। अच्छा, ये तो छोटी ईद है, इसमें तो सवैयाँ होती हैं, आप बच्चों के साथ घूमते फिरते हैं, लाइट से आप सुबह नाश्ता करें, मैं कहता हूँ सिर्फ सवैयाँ ही खा लें, सवैयाँ खा के लाइट का जरा बच्चों के लेके फिर पार्क पूरक निकल जाएँ। बच्चों हल्का फुल्का, कुछ बच्चे खाते पीते रहते हैं, बच्चों के साथ हल्का फुल्का खा लें। दोपहर को आप घर आएँ, देखें घर में क्या कलेजी पकी है, गोश्त पकता है, वो जितना जो चीज़ पकी है वो खाएं। शाम को फैमिली के लेके निकलें साथ, वो खाएं पिएं भी, इंजॉय भी करें, बच्चों को झूले झुलाएं कर। ईद का मतलब ये है कि खुशी है, एक शादमानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना खा लें कि अगली रात आपको अस्पताल में रहना पड़े।
مرزا صاحب اس میں ایک تیسرا بھی طبقہ ہے جو آپ کی نظر سے رہ گیا، شوگر کے مریض جو ہیں وہ میٹھے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، جب عید آتی ہے تو وہ بھی ان کی بھی شکایت جو ہے وہ اسپتالوں سے آ رہی ہے کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے وہ بھی پہنچے۔ اچھا یہ ہے ہی میٹھی عید، اس کو کہا ہی جاتا ہے میٹھی عید ہے جی، اور شوگر چونکہ میٹھے سے ہی ہوتی ہے، عید بھی میٹھی ہو، شوگر کا مریض بھی میٹھا ہو اور اس کے سامنے میٹھا پڑا ہو اور وہ نہ کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اکثر شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھپ کے جلیبیاں کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک دوست کو پکڑ لیا، وہ اس کی نا گھر والی بڑی سخت تھی، اس کو میٹھی چیز نہیں کھانے دیتی تھی، وہ چھپ کے نا جلیبیاں کھا رہا ہے۔ جب سے دور سے مجھے آتے ہوئے دیکھا نا وہ جلیبیوں کے پاس پیچھے چھپ گیا۔ میں نے کہا یار میں نے دیکھ لیا، میں جب بھابھی کو بتا کے آتا ہوں۔ اس نے فوراً وہی جلیبیاں رکھی، کہتے یار پلیز یہ آپ کھا لو، بھابھی کو نہ کم از کم بتانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے یار، یہ دوسروں کی جان کی تو پرواہ وہ تو نہیں کریں، کم از کم اپنی جان کی تو پرواہ کریں۔ یہ آپ شوگر کے مریض ہیں یار، میٹھے سے پرہیز کریں۔ اب ہاں شوگر ضروری ہے، آپ کو پتا ہے آپ شوگر کے مریض ہیں، آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے جو شوگر کا مریض ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یار مجھے کتنی شوگر چاہیے، اتنی شوگر لے، وہ میٹھی چیز کھائے، ہم انکار نہیں کرتے، کھائے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن اتنا نہ کھائے یار کہ اس کو اسپتال جانا پڑ جائے۔ اچھا مرزا صاحب ایک سروے بھی ان دنوں میں جو ہے وہ تازہ ترین گیلپ سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں بتایا کہ رمضان کے ایام میں یہ روزوں کی وجہ سے 56% پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنا وزن کم کیا ہے، وزن کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 7% ایسے ہیں جن کا بڑھ گیا ہے، اچھا، اور 35% ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا۔ اس سروے کے حوالے سے کچھ آپ آؤٹ پٹ اگر دینا چاہیں۔ دیکھیں وہ جم کا تم ہے، آپ کوئی ترازو لیتے ہیں نا جی، اس میں چیزیں رکھتے ہیں، آدھی چیزیں ادھر رکھتے ہیں اور آدھی چیزیں ادھر رکھتے ہیں، جب اس کو بیلنس کرتے ہیں، جب بیلنس آ جاتا ہے نا بات جوں کی تم ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ 56% نے کم کیا جی، 60% کا بڑھ گیا جی، اس کا مطلب بڑھنے والے زیادہ ہیں 7% سے 7%، اچھا 7% کا بڑھا، اور 35% آپ بتا رہے ہیں کہ جن کا نہ بڑھا نہ کم ہوا جی۔ اچھا ان میں لوگ ہیں کون؟ ہاں یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اور یہ جو سروے ہے اس قسم کا یہ بھی بڑا ویلڈ ہے۔ لوگوں کو یار اپنی صحت پہ نا توجہ دینی ہوگی جی، بالکل۔ یہ جو آپ کہتے ہیں 56% لوگوں نے وزن کم کیا ہے، وہ پتہ ہے ان کو کیوں کم کیا ہے جی جی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اٹھا نہیں جاتا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں اور دودھ کا وہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے پوری چرپائی چاہیے بیٹھنے کے لیے، اور جو ان کی بائک ہے وہ اسپیشل انہوں نے بنائی ہے جس پہ وہی بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ بائک کی ہمت ہے جو ان کو گھر لے کے جاتی ہے، پتہ نہیں یار کتنا ان کا وزن ہے، پتہ نہیں وہ کتنا کھاتے پیتے ہیں، وہ چرپائی پہ بیٹھتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی، اچھا اگر انہوں نے وزن کم بھی کر لیا بالفرض کوئی 10-20 کلو کم بھی ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے ٹنوں کے حساب سے ان کا وزن ہے۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے نا سروے میں لوگوں نے وزن کم کرا لیا، یہ بہت پہلے ہی ہیوی ویٹ ہے جی۔ اچھا مریم نواز جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بنی ہے، میں تو بارہا اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میری بات اگر ان تک پہنچی تو یقیناً اس پر آپ عمل درآمد بھی دیکھیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے چچا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کو تبدیل کر دیا تھا خادم اعلیٰ پنجاب کے عہدے میں، تو میری یہ توقع ہے کہ مریم تک اگر ہماری آواز پہنچتی ہے تو مریم نواز صاحبہ خود کو خادمہ اعلیٰ پنجاب کہنا پسند کریں گی، کیونکہ اس وقت وہ رول ماڈل بنی ہوئی ہیں۔ بڑا زبردست ان کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے، حالانکہ اس طرح کے عہدوں پہ جا کے لوگ دور ہو جاتے ہیں عوام الناس سے، مگر وہ جب بھی کہیں گئی ہیں، جیل گئی تھی گزشتہ دنوں افطار کے لیے تو قیدیوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی، کبھی کسی اسٹور میں چلی جاتی ہیں، کل وہ اولڈ ایج ہوم میں جا کے انہوں نے عید کا پہلا روز جو ہے وہ منایا۔ آپ جانتے ہیں اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے اس میں بزرگ ہمارے معاشرے کا یہ ایک ایسا بدنما دھبا ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے دین کے اعتبار سے بزرگوں کی بڑی خاص اہمیت ہے، مگر اب ہم مغرب زدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ مریم صاحبہ وہاں گئیں، بڑا ان کے ساتھ گھل مل گئیں، کیک بھی کاٹا، خواتین کو بزرگوں کو چوڑیاں پہنائی ہیں، کچھ خواتین کو انہوں نے حج پر بھجوانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی ان پٹ کی کیا زبردست قسم کا جو ہے رول ماڈل بننے جا رہی ہیں مریم نواز؟ یہ آپ نے درست کہا، آدھا جواب تو آپ کے سوال میں ہی تھا، اس سے آگے میں لے جاتا ہوں۔ میں تو اس طریقے سے دیکھا کرتا ہوں کہ یار اپنے ملک میں 4 صوبے ہیں جی، 4 وزرائے اعلیٰ ہیں، چاروں کام کر رہے ہیں، کون سا صوبہ آگے جا رہا ہے، کون سا وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے؟ پنجاب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں وہ وزیر اعلیٰ آئی ہیں جس کا باپ یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، جس کا باپ یہاں وزیر خزانہ رہ چکا ہے، اور جس کا باپ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس کا چاچا یہاں پہ
جس کے انکل ہیں شہباز شریف، جی 2 دفعہ وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب، عام عہدوں پہ کام کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں دوسرے صوبوں سے کمپیریزن کر لیں پنجاب کا. پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے سب سے زیادہ مسائل ہونے چاہیے، لیکن یہ تینوں صوبوں سے آگے ہے، کئی لحاظ سے آگے ہے. کراچی سے جو لوگ لاہور آتے ہیں، پشاور سے جو لوگ لاہور آتے ہیں، کوئٹہ سے جو لوگ لاہور آتے ہیں، جب لاہور کو دیکھ کے جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یار ہم پسماندہ کسی گاؤں میں آ گئے ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ایک ایکٹریس کا انٹرویو کر رہا تھا، وہ کہتی جب میں لاہور آتی ہوں نا تو مجھے یہ ایسے لگتا ہے جیسے میں خوابوں کی کوئی شہزادی ہوں، تو میں کوئی عوام میں اڑ رہی ہوں. یہاں کے یہ جو آپ کے انڈر پاسز ہیں، یہ جو آپ کی سڑکیں ہیں، لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، یہ جو روڈ سٹرکچر ہے، یہ جو آپ کے انڈر پاسز ہیں، یہ جو روڈیں ہیں، آپ کی سڑکیں ہیں، سگنل فری روڈز ہیں. بلکہ انڈیا کا ایک ایکٹر ہے، نام اس کا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، پنجابی ایکٹر ہیرو ہے، وہ پچھلے دنوں پاکستان کے دورے پہ آیا، اس نے وہاں پہ جا کر بیان دیا، کہتا ہے یار میں پاکستان کو لاہور کو دیکھ کے آ رہا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں. لاہور کہتا ہے ہمارے انڈیا سے کتنا آگے ہے. پھر اس نے کمپیریزن کیا اپنے انڈیا کے ساتھ. یہ آپ کی بات درست ہے، پنجاب صوبہ بہت آگے ہے. اور مریم نواز پہلے دن سے لے کر آج تک وہ بیٹھی نہیں ہے. بیچ میں عمرے کا یہ وقفہ آیا ہے تھوڑا سا، اس میں بھی انہوں نے پنجاب کے لیے کام کیا. وہاں پہ بھی وہ کسی اور پروگرام میں جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں یہ کیا کر کے صوبے کے لیے وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور سوشل سیکٹر میں وہ فالو کر رہی ہیں اپنے چچا شہباز شریف کو، جو کہ خوش بات ہے. آخری ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن ہے، ہمارے بچوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ منڈی بہاؤدین کا علاقہ ہے ملک وال، وہاں پر ایک نواز شریف صاحب کے نام سے موسوم پارک ہے. اس میں کوئی شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا، تو کوئی بچوں نے شرارت کی، کوئی پتھر مار دیا، تو وہ مکھیاں جو ہے وہ حملہ آور ہو گئی لوگوں پر، اور کافی وہاں جو ہے سیریس صورتحال ہو گئی تھی. پارک فی الحال بند بھی کر دیا گیا ہے. اس میں چونکہ آج کے بچوں کو شاید شہد کی مکھیوں کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہیں، آپ ہم تو اس حوالے سے زیادہ جانتے ہیں. ذرا بچوں کو اویئرنیس دیجیے اس حوالے سے کہ شہد کی مکھیوں کا کیا نقصان ہے، کیا کر سکتی ہیں یہ آپ کا نقصان ہے. اچھا، ایک دو والدین کی باری ذمہ داری بنتی ہے، جو چیزیں عام طور پہ اس وقت نہیں نہ پائی جاتی ان کے بچوں میں وہ باتیں اپنے دور کی نا ان میں منتقل کریں، اویئرنیس دیں. اسکول کے جو اساتذہ کی باری ذمہ داری بنتی ہے، جو چیزیں بچوں کو نہیں پتا ان بچوں کو بتائیں. وہ کتابوں میں نہیں ملیں گی، آپ کو سڑکوں پہ بھی ہو سکتا نہ ملے. آپ شہد کی شہد کی بات کی، شہد کے چھتے کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پارک میں کوئی شہد کا چھتا ہے. ہم جب ینگ تھے، ہم جب بچے تھے، ہاتھ درخت پہ یہ شہد ہوا کرتا تھا. اور یہ شہد کی جو شہد ہوتا ہے نا، یہ 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک کو چھوٹی مکھی کہا جاتا ہے، ایک کو بڑی مکھی کہا جاتا ہے. چھوٹی مکھیوں کا شہد تو ہم نے خود اتارا ہوا ہے، میں نے خود اتارا ہوا ہے. بڑی مکھی کا شہد اتارنا جان جوکوں کا کام ہوا کرتا تھا، وہ بھی اتارتے تھے لوگ، ہم نے اپنی آنکھوں سے سین دیکھے کو اتارے ہیں. لیکن بڑی مکھی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس سے جان جا سکتی ہے آپ کی. جی ناظرین، عجیب مرزا صاحب کے ذریعے خیرات سے آپ کو آشنائی دی ہم نے. جناب، پاکستان میں گزشتہ کئی سال سے، بالخصوص جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا تھا، اور ہماری آرمی کے جوان جو ہے وہ ہمیشہ ہر محاذ پر چاق و چوبند ہیں، مستعد ہیں. آرمی چیف نے عید کے موقع پہ نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ میران شاہ میں اور ایکشن مال میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے اگلے مورچوں پہ جا کے نماز عید بھی ادا کی، اور نوجوانوں کے حوصلے بھی بڑھائے، آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کی. تو جس طرح سے پاک فوج اپنے ہر محاذ پہ چاق و چوبند ہے اور مستعد ہے، ہم میں سے ہر ایک پاکستانی کا بھی یہ فرض فلین ہے کہ وطن کی اندرونی جو خارجی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، مگر جو اندرونی سیکیورٹی ہے یہ اس کو نبھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے وطن سے جتنی محبت کرتے ہیں، اپنے ماحول کو بھی اتنا ہی صاف ستھرا اور اتنا ہی محفوظ بنائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.